बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ मुल्की हालात आपके सामने हैं। बजट पेश हो रहा है और उसमें फ़िलहाल तो टैक्सों की भरमार है। बहरहाल कल उसका पता चल जाएगा, लेकिन हमें इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसके अलावा आपके सामने इससे पहले वाले वीलॉग में ज़िक्र किया इमरान रियाज खान का। उनको हज से रोक दिया गया है और हस्ब मामूल अदलिया ने एक दिन का उनका जिस्मानी रिमांड भी दे दिया है। लेकिन आज का जो वीलॉग है वो मैंने माजी से लिया है। बड़ा दिलचस्प आपके सामने 3-4 किस्से रखने हैं। एक तरफ इमरान रियाज खान को हज पर जाने से रोक दिया गया और एक तरफ एक तवाइफ की किस तरह एक डिप्टी कमिश्नर ने मदद की हज पर जाने के लिए, वो किस्सा आपके सामने रखूँगा। फिर एक मास्टर को, एक उस्ताद को रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में मिलकर किसको मिलने के लिए कहा और क्यों कहा, ये आपको बताऊँगा। इसके अलावा आपको बताऊँगा कि जो है वो कोई भी सरकारी अफसर वो रिश्वत के बगैर वो काम नहीं करता, ये किस्सा भी आपको सुनाऊंगा, दिलचस्प है। और आखिर में आपको बताऊंगा कि अगर स्कूल खुल गए मेरे गांव में तो हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। ज़ाहिर है हमें कोई वोट नहीं देगा और जिस तरह सिंध की सूरत हाल है, तो बहरहाल आपने बशीरन तवाइफ और इमरान रियाज खान को सामने रखना है कि इमरान रियाज को रोका गया, पूरी सरकार ने रोका, जबकि एक सरकारी डिप्टी कमिश्नर ने किस तरह एक बशीरन तवाइफ को हज पे भेजा। मैं एक एक करके आपके सामने वाक़या रखूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने गौर किया तो आप बहुत ज़्यादा इनको एंजॉय करेंगे। और इनमें से तो कुछ जो है वो ईमान अफरोज़ जो है वो वाक़यात हैं और इसके रावी हैं। ये मैं आपको बता दूं कि इसके रावी हैं वन एंड ओनली कुदरतुल्लाह शहाब साहब, यानी शहाब साहब। मेरी ज़ुबान पे शहाब चढ़ गया जो कि गलत है। कुदरतुल्लाह शहाब साहब इन चारों वाक़यात के रावी हैं। मैं एज़ इट इज़ आपके सामने वो पेश करता हूँ, वो दिलचस्प हैं। पहला जो किस्सा है वो ये है कि कोई सरकारी अफसर वो रिश्वत के बगैर काम नहीं करता। ये मैं बता दूं कि ये उस वक्त के किस्से हैं जब कुदरतुल्लाह शहाब साहब वो झंग के डिप्टी कमिश्नर थे, डीसी थे। आपको पता है कि डीसी एक वक्त में ज़िले का बादशाह हुआ करता था, अब भी है लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। एक रोज़ एक इंतहाई गरीब बुढ़िया आई, रो रो कर बोली कि मेरी चंद बीघा ज़मीन है जिसे पटवारी ने अपने कागजात में उसके नाम मुंतकिल करना है, लेकिन वो रिश्वत लिए बगैर ये काम करने से इनकारी है। यानी एक बुढ़िया आई कि जिस तरह आपको पता है गांव में पटवारी कहता है पैसे दें तब ज़मीन आपके नाम करूँगा, रिश्वत देने की तौफीक नहीं। 3-4 बरस से वो तरह तरह के दफ्तरों में धक्के खा रही है लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई, किसी ने उसका मसला हल नहीं किया। वो बुढ़िया शहाब साहब के पास पहुंच गई। उसकी दर्दनाक कहानी सुनकर मैंने उसे अपनी कार में बिठाया और झंग शहर से 60-70 मील दूर उसके गांव के पटवारी को जा पकड़ा। अब ये डीसी थे। डिप्टी कमिश्नर को अपने गांव में यूं अचानक देखकर बहुत सारे लोग जमा हो गए। पटवारी ने सबके सामने कसम खाई कि ये बुढ़िया बड़ी शर्अंगेज और फसादी औरत है और ज़मीन के इंतकाल के बारे में झूठी शिकायतें करने की आदी है। अपनी कसम की अमली तौर पर तस्दीक करने के लिए पटवारी अंदर से एक थैला उठाकर लाया और उसने उसे अपने सर पर रख कर कहने लगा, हजूर देखिए मैं इस मुकद्दस किताब को सर पर रख कर कसम खाता हूँ। गांव के एक नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा, जनाब ज़रा ये बस्ता खोल कर भी देख लें। हमने बस्ता खोला तो उसमें कुरान शरीफ की जिल्द नहीं बल्कि पटवार खाने के रजिस्टर बंद थे। मेरे हुक्म पर पटवारी भागकर एक और रजिस्टर लाया
اور سر جھکا کر بڑھیا کی انتقال اراضی کا کام مکمل کر دیا۔ اسی وقت زمین بڑھیا کے نام کر دی۔ میں نے بڑھیا سے کہا، ماں جی لو تمہارا کام ہو گیا، اب خوش رہو۔ بڑھیا کو میری بات کا یقین نہ آیا۔ اپنی تسلی کے لیے اس نے نمبردار سے پوچھا، کیا سچ مچ میرا کام ہو گیا ہے؟ نمبردار نے اس بات کی تصدیق کی تو بڑھیا کی آنکھوں سے بے اختیار خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس کے دوپٹے کے ایک کونے میں کچھ سکے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے اسے کھول کر 16 آنے گن کر اپنی مٹھی میں لیے۔ 16 آنے کا 1 روپیہ بنتا تھا۔ میری عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا، نئے بچوں نے تو سکے دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ جی 16 آنے یعنی 1 روپیہ آپ سمجھیں، گن کر اپنی مٹھی میں لیے اور اپنی دانست میں دوسروں کی نظر بچا کر، اپنی طرف سے کہ وہ دوسروں کی نظر بچا رہی ہے، چپکے سے میری جیب میں ڈال دیے۔ اور اس ادا نے معصومانہ اور محبوبانہ، اس ادائے معصومانہ اور محبوبانہ پر مجھے بھی بے اختیار رونا آ گیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو ماں جی بولی کہ بیٹا کوئی سرکاری افسر رشوت کے بغیر کام نہیں کرتا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے کئی دوسرے بڑے بوڑھے بھی آبدیدہ ہو گئے۔ یہ 16 آنے واحد رشوت ہے جو میں نے اپنی ساری ملازمت کے دوران قبول کی۔ اگر مجھے سونے کا ایک پورا پہاڑ بھی مل جاتا تو میری نظر میں ان 16 آنوں کے سامنے اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ میں نے ان آنوں کو ابھی تک خرچ نہیں کیا کیونکہ میرا گمان ہے کہ یہ ایک ایسا مبارک تحفہ ہے جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دیا۔ سرکاری افسر رشوت کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں کرتے۔ یہ تھا پہلا قصہ۔ اب دوسرا قصہ، یہ آپ کے ایمان کو لازمی تازہ کرے گا۔ ایک روز ایک پرائمری اسکول کا استاد رحمت الہی آیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں۔ رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ پینشن نہایت معمولی ہوگی۔ اسے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ کہاں رہے گا، لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہو سکیں گی، کھانے پینے کا خرچ کیسے چلے گا۔ اس نے مجھے سرگوشی میں بتایا کہ پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تہجد کے بعد رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادیں کرتا رہا ہے۔ چند روز قبل اسے خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھنگ جاؤ اور جا کر جھنگ کے ڈپٹی کمشنر کو اپنی مشکل بتاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے چہرے پر شک کے آثار دیکھ کر رحمت الہی آبدیدہ ہو گیا اور بولا، جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگلا فقرہ بہت اہم ہے۔ اگر جھوٹ بولتا تو اللہ کے نام پر بولتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ یہ سن کر میرا شک پوری طرح ختم نہ ہوا، لیکن سوچا کہ اگر یہ شخص غلط بیانی سے بھی کام لے رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، تو ایسی عظیم ہستی کے اسم مبارک کا سہارا لے رہا ہے جس کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے رحمت الہی کو 3 ہفتے کے بعد دوبارہ میرے پاس آنے کے لیے کہا۔ اس دوران
میں نے خفیہ طور پر اس کے ذاتی حالات کا کھوج لگایا اور یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ اپنے علاقے میں نہایت سچا، پاکیزہ اور نماز روزے کا پابند آدمی مشہور ہے، اور اس کے گھریلو حالات بھی وہی تھے جو اس نے بیان کیے تھے۔ اس زمانے میں کچھ عرصے کے لیے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنروں کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری بنجر زمین کے 8 مربع تک ایسے خواہش مندوں کو طویل میعاد پر دیے جا سکتے ہیں انہیں آباد کرنے کے لیے، جو انہیں آباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں، کہ جو بھی شخص بنجر زمین کو آباد کرنے کے لیے راضی ہو تو ان کو آپ 8 مربع دے دیں طویل مدت تک، تاکہ وہ اپنا بھی کام چلائیں اور زمین بھی کام آئے۔ میں نے اپنے مال افسر کو بلا کر کہا کہ وہ کسی مناسب جگہ کراؤن لینڈ کے ایسے 8 مربع تلاش کرے جنہیں جلد از جلد کاشت لانے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے۔ غلام عباس مال افسر نے غالباً یہ سمجھا کہ شاید یہ زمین میں اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پکی سڑک کے قریب نیم آباد سی زمین ڈھونڈ نکالی اور رحمت الہی کے نام الاٹ کی ضروری کارروائی کر کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ دوسری پیشی پر جب رحمت الہی حاضر ہوا تو میں نے یہ نذرانہ اس کی خدمت میں پیش کر کے اسے مال افسر کے حوالے کر دیا کہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ضروریات پوری کرنے میں وہ اس کی پوری مدد کرے۔ قصہ اب شروع ہوتا ہے۔ تقریباً 9 برس بعد میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے ساتھ کراچی میں کام کر رہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک رجسٹری خط موصول ہوا۔ یہ ماسٹر رحمت الہی کی جانب سے رجسٹری تھی اس زمین پر، اور اس میں لکھا تھا کہ اس زمین پر محنت کر کے اس نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کر لیا ہے اور اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین خریدنے کے علاوہ ایک کچا سا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے۔ ایسی خوشحالی میں اب اسے 8 مربعوں کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ چنانچہ اس الاٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ارسال ہیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ میں یہ خط پڑھ کر کچھ دیر تک سکتے میں آ گیا۔ 9 سال بعد میں اسی طرح گمسم بیٹھا تھا کہ فیلڈ مارشل کوئی بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں آ گئے۔ کس سوچ میں گم ہو؟ انہوں نے میری حالت دیکھ کر پوچھا۔ میں نے انہیں رحمت الہی کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر وہ اچانک بولے، تم نے بڑا نیک کام سر انجام دیا ہے۔ میں نواب آف کالا باغ کو لاہور ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ وہ یہ اراضی اب تمہارے نام کر دے۔ میں نے نہایت عاجزی سے گزارش کی کہ میں اس انعام کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ سن کر صدر ایوب حیرانی سے بولے، تمہیں زرعی اراضی حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ جی نہیں سر، میں نے گزارش کی۔ اخیر میں فقط 2 گز زمین ہی کام آتی ہے۔ آخر میں 2 گز، یہ کون سوچتا ہے؟ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح مل ہی جاتی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ میری بات سن کر صدر کچھ چڑ سے گئے۔ زمین حاصل کرنے کے وہ خود بہت شوقین تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا چلو تم نہیں لیتے تو یہ زمین میرے بیٹوں کے نام کر دو۔ یہ تھا ڈپٹی کمشنر کا واقعہ کہ جا کر جھنگ کے ڈپٹی کمشنر سے ملو۔
اب جنوبی پنجاب کی کہانی اور خاص کر اندرون سندھ کی کہانی اور بلوچستان کی کہانی، لیکن آپ نے غور کرنا ہے۔ اور دوسرا، اگر میں کبھی کبھی کہتا ہوں ابھی تک آپ نے ویڈیو لائک نہیں کی تو چلیں بتا ہی دیں کیوں لائک نہیں کی، اور آپ کو کون سا قصہ سب سے زیادہ پسند آیا، یا آپ نے ابھی تک نہیں لکھا تو چاروں قصے سننے کے بعد آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ دو بڑی ذمہ داروں کا تذکرہ کیے بغیر جنگ میں میرے ملاقاتیوں کا سلسلہ وہ پیاسا رہے گا، تشنہ رہے گا، مکمل نہیں ہوگا۔ ایک روز ایک بڑے ذمہ دار صاحب ملاقات کے لیے آئے۔ خود تو بڑی حد تک ان پڑھ تھے، لیکن تعلیم کے فضائل اور فوائد پر ایک طویل تقریر کرنے کے بعد بولے، جناب آپ اس پسماندہ ضلع کے لیے نیکی کا ایک اور کام بھی کرتے جائیں۔ فلاں گاؤں میں اگر ایک پرائمری سکول کھول دیا جائے تو اس علاقے پر یہ ایک احسان عظیم ہوگا۔ اگر آپ قبول فرمائیں تو بندہ سکول کے لیے زمین مفت، کمروں کی تعمیر کے لیے 20,000 روپیہ نقد اور ایک استاد کی ایک برس کی تنخواہ اپنی جیب سے ادا کرنے کے لیے حاضر ہے۔ میں نے ان کی روشن خیالی اور سخاوت کی تعریف کر کے کہا، نیکی اور پوچھ پوچھ، آپ جب فرمائیں گے سکول کھولنے کا بندوبست ہو جائے گا، بلکہ میں تو یہ کوشش بھی کروں گا کہ اس سکول کا افتتاح کرنے کے لیے عزت مآب وزیر تعلیم کو بذات خود یہاں دعوت دی جائے۔ ذمہ دار صاحب خوش خوش میری جان و مال کو دعائیں دیتے ہوئے تشریف لے گئے۔ کوئی ایک ہفتے بعد اسی علاقے کے ایک اور بڑے ذمہ دار ملنے آئے۔ فوراً ہی انہوں نے روحان سا ہو کر گلہ شکوہ شروع کر دیا، جناب میں نے کیا قصور کیا ہے کہ مجھے اس قدر کڑی سزا دی جا رہی ہے؟ بندہ بالکل بے گناہ ہے۔ میں نے حیران ہو کر شکوے کی وضاحت طلب کی کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور کون ظلم کر رہا ہے۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں تفصیل سنائی۔ پچھلے ہفتے اسکول کے بارے میں جو شخص ملنے آیا تھا وہ یہ اسکول اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ میرے گاؤں میں کھلوا رہا ہے۔ ہمارے درمیان پشتوں سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ پہلے ہم ایک دوسرے کے مویشی چرا لیتے تھے، کبھی ایک دوسرے کے مزاروں کو قتل کروا دیتے تھے، کبھی ایک دوسرے کی فصلیں اجاڑ دیتے تھے، لیکن اب وہ کمینہ میرے گاؤں کی نسلیں برباد کرنے پر اتر آیا ہے۔ اسی لیے آپ سے اسکول کھولنے کا وعدہ لے کر گیا ہے۔ فروغ تعلیم کے فضائل پر یہ نرالی منطق سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد میں نے گزارش کی، آپ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے کیوں نہیں دیتے؟ جو پیشکش انہوں نے کی ہے اگر وہی بار آپ بھی اٹھا لیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے گاؤں میں بھی بیک وقت ویسے ہی اسکول قائم کر دیا جائے گا۔ وہ آپ کے گاؤں میں اسکول بنوا رہا ہے، آپ اس کے گاؤں میں ایک اسکول بنوا لیں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ سن کر ان کی کسی قدر یعنی ان کو تسلی ہوئی، لیکن اس کے بعد دونوں میں سے کوئی بھی اپنی اپنی فیاضی کی پیشکش لے کر دوبارہ میرے پاس نہ آیا۔ کچھ عرصے بعد میں نے یہ واقعہ جھنگ کے بیرسٹر یوسف صاحب کو سنایا تو وہ مسکرا کر بولے، حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، تعلیم جیسی خطرناک وبا کو اپنے اپنے گاؤں سے دور رکھنے کے لیے دونوں نے اسے اپنا مشترکہ فرض سمجھ کر مکا کر لیا ہوگا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح تعلیم عام نہ ہو۔ اگر تعلیم عام ہو گئی تو شیر درندہ ہے اور بھٹو صاحب مر چکے ہیں۔ بڑی ذمہ داریوں اور جاگیروں میں ابھی تک تعلیم ہی کو سب سے بڑا اور تباہ کن دشمن سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے اس ملک کی کہانی۔ اب
उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इमरान रियाज खान को हज पर जाने से रोका। जिस तरह मैंने कहा कि सियासत तो आप रोज़ सुनते हैं, मैं तो यकीन करें कि कभी कभी मेरा जी भर जाता है, इसलिए मैं मुंह का जायका चेंज करता हूँ और आपको थोड़ा हट कर ये वाक़या आपने प्लीज़ गौर से सुनना है। ये उन लोगों के नाम हैं, ये मरियम नवाज़ के नाम है, ये IG पंजाब के नाम है, ये FIA के नाम है और उस जज के नाम है जिसने एक दिन का रिमांड दिया ताकि इमरान रियाज हज पर न जा सकें। बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि वो हज पर अब नहीं जा सकते। किसी की अना की तसल्ली हो गई, किसी की मैं जीत गई, किसी की खुदी जो है ना वो पहले नंबर पे आ गई, तसल्ली हो गई। उन लोगों के नाम है ये किस्सा। एक रोज मेरी एक मुलाकातन यानी मुलाकात करने वाली बशीरा तवाइफ थी। वो बड़े फुस्से से, बड़े अंदाज से दफ्तर में दाखिल होकर कुर्सी पर बैठ जाती है। उसके रंगीन लिबास से हिना के अत्तर की बासी बासी खुशबू आ रही है और उसकी आंखें रात जगे और रोने की आमेजिश से सूजी हुई हैं। मैं उसकी तराश खराश का सरसरी जायजा लेकर अपनी आंखें नीची कर लेता हूं और मेज पर पड़े हुए शीशे की जानिब जो है वो आंखें लगाकर बैठ जाता हूं। वो वेट पेपर शीशे वाला। बशीरा तवाइफ खंकार कर गला साफ करती है। सरकार मेरी बात सुनो। उसकी आवाज में एक बलगमी सा बोझ और खुरदरापन है। क्या बात है? मेरी बात सुनो सरकार, वो दोबारा थकन आलूद आवाज से कहती है। सुन तो रहा हूं, क्या बात है? लेकिन बशीरा मुतमिन नहीं हुई। गालबन उसका मुद्दा ये है कि मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे बात करूं, लेकिन मैं बदस्तूर मेज पर पड़े हुए शीशे की तरफ लगातार देखता रहा। इस पर बशीरा तवाइफ एक हिचकी लेकर रोने लगती है। मैं घबराकर उसकी तरफ नजर उठाता हूं और किसी अनजाने खौफ से लरज उठता हूं। उसकी बड़ी बड़ी सूजी हुई आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हैं। मुझे रह रहकर डर लगता है कि शायद उसकी आंखों से अचानक आंसुओं की जगह खून के कतरे या कच्चे गोश्त के लोथड़े गिरने लगेंगे उसकी आंखों से। मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो करके बशीरा तवाइफ दुपट्टे के आंचल से आंसू खुश्क करती है और उसके होंठों पर उसकी पेशावराना मुस्कुराहट दोबारा आ जाती है। ये मुस्कुराहट एक मैकेनिकल अमल से आती है खुद ब खुद। इसमें होंठों के फैलाव के अलावा और कोई जज्बा नहीं। जज्बात से आ रही, सरकार मेरे घर पर कल रात बल्दिया वालों ने छापा मारा है। वो अपनी शिकायत शुरू करती है। कोई वजह होगी? मैंने पूछा। कोई वजह होती तो मैं कभी शिकायत न करती। वो खुद एतमादी से कहती है, मुझे ना हक तंग किया जाता है। मैं 12 बरस से इसी जगह बैठी हूँ, अपनी मेहनत से रोटी कमाती हूँ, अपनी मेहनत से रोटी कमाती हूँ। मंडी का सिपाही, कमेटी का इंस्पेक्टर और शहर वाले लोकल सब मुझसे खुश हैं, सब। लेकिन पानीपत के पनाह गुज़ीर यानी मुहाजिर जो अब मेरे महल्ले में आकर आबाद हुए हैं, हर रोज़ मेरे खिलाफ दरखास्तें देते रहते हैं कि मुझे इस मकान से निकाल दिया जाए ताकि उनकी बहू बेटियों पर ख़राब असर न पड़े। और यानी अभी बात जो है ना उसने और तक पहुंची, मकान किसका है? मैं बात काट कर पूछता हूं, यानी डिप्टी कमिश्नर, मेरा है सरकार। लाला शंकर दास ने मेरे नाम करवाया था। बशीरा ने अपनी पटारी से लाला शंकर दास के
کاغذات نکال کر میز پر رکھ دیے۔ بحالیات کے محکمے سے بھی اجازت لی ہے یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، کنفرم ہے۔ اس نے محکمہ بحالیات کے کاغذات بھی میز پر دے مارے۔ سرکار، میں نے پیسہ جوڑ جوڑ کر حج کے لیے رقم جمع کی ہے۔ سرکار، میں نے پیسہ جوڑ جوڑ کر حج کے لیے رقم جمع کی ہے۔ کراچی سے حج کا قرعہ بھی میرے نام آ گیا ہے۔ اب اگر میں حج پر چلی گئی تو پانی پت والے کمیٹی سے مل کر میرے مکان پر قبضہ کر لیں گے۔ حاضری کا بلاوا تو آ گیا ہے۔ حاضری کا بلاوا تو آ گیا ہے۔ اگر نہ گئی تو اس کا عذاب کون بھگتے گا؟ آخر میں نے بھی تو قوم کی بہت خدمت کی ہے۔ کیا خدمت کی ہے؟ میں نے کسی قدر غصے سے پوچھا۔ وہ اپنے تھیلے سے آزاد کشمیر فنڈ، قید اعظم ریلیف فنڈ، قید اعظم میموریل فنڈ، بیوہ گھر اور یتیم خانوں میں دیے گئے چندوں کی رسیدوں کا بنڈل نکال کر میری میز پر پھینک دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں ایک عجیب مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ یہ پیشہ ور بدنام عورت اپنی ماہیے بے آب کی طرح، ماہیے بے آب یعنی ایسی مچھلی جو پانی سے باہر آ گئی ہو، حج پر جانے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قانون اسے اس عظیم سعادت کی نعمت سے محروم نہیں کرتا۔ دنیا کا کوئی قانون محروم نہیں کرتا۔ پنجاب حکومت، دنیا کا کوئی قانون محروم نہیں کرتا طوائف، لیکن جھنگ میونسپلٹی کا قانون اس کا مکان چھین سکتا ہے۔ اگر اس کا مکان چھن گیا تو وہ حج پر جانے سے رہ جائے گی۔ اگر 10 نمازی اور متقی حج پر نہ جا سکیں تو شاید جنت کی آبادی میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی، لیکن اگر یہ طوائف حج پر جا کر توبہ کرنے سے رہ گئی تو دوزخ کے شعلے کس کے لیے سرد پڑیں گے؟ آپ لوگوں پر ریکویسٹ ہے اور کچھ نہیں کہ اس جو ہے نا پیغام کو پھیلانا ہے، کہیں شاید پہنچ جائے بڑوں تک، طاقتوروں تک۔ 2 لائنیں دوبارہ سنیں۔ اگر 10 نمازی اور متقی حج پر نہ جا سکیں تو شاید جنت کی آبادی میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی، لیکن اگر یہ طوائف حج پر جا کر توبہ کرنے سے رہ گئی تو دوزخ کے شعلے کس کے لیے سرد پڑیں گے؟ عمران ریاض خان کے نام۔ میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں جاتا ہوں اور ایس پی کو ٹیلی فون پر یہ صورتحال بتاتا ہوں۔ ایس پی بڑے با اخلاق، شائستہ اور ایک نیک پولیس افسر تھے۔ وہ اپنی نرم آواز میں بڑے جذبے سے کہتے ہیں، میں اس مسئلے سے واقف ہوں، آپ اسے ضرور حج پر جانے دیں۔ اس کا مکان کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کی غیر حاضری میں پولیس اس کے مکان کی حفاظت کرے گی۔ واپس آ کر میں بشیرہ سے کہتا ہوں، تم ضرور حج پر روانہ ہو جاؤ، تمہارے مکان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، تمہاری واپسی تک پولیس اس کی حفاظت کرے گی۔ خدا سرکار کو سلامت رکھے۔ وہ خوشی سے اچھل کر کھڑی ہو جاتی ہے اور جلدی جلدی آزاد کشمیر فنڈ، قید اعظم ریلیف فنڈ، قید اعظم میموریل فنڈ، بیوہ گھر اور یتیم خانوں کے چندوں کی وہ رسیدیں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈال لیتی ہے۔
اندر ہی اندر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے کہوں کہ جب تم حرمین شریفین کی زیارت کرو تو میرے لیے بھی دعا کے 2 لفظ بول دینا، لیکن ڈپٹی کمشنری کا شدید احساس کمتری مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ بشیرہ محض ایک طوائف ہے۔ یوں بھی محمد صدیق اردلی دیر سے دفتر کے دروازے پر منڈلا رہا ہے اور میرا اس قدر وقت ضائع کرنے پر بشیرہ طوائف کو بڑی سنگ دلی سے گھور رہا ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ جب وہ میرے دفتر سے باہر نکلے تو محمد صدیق اپنی خالص پنجابی زبان میں اسے 2-4 گالیاں بھی سنا دے۔ میرا بھی جا کر سلام کہہ دینا۔ بشیرہ طوائف کو میں اس لیے نہیں کہہ سکا کیونکہ میں ڈپٹی کمشنر تھا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں کو وسیع کر دے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو قربانی کی توفیق دے، اور اللہ پاک آپ لوگوں کے دسترخوانوں کو تا حد نگاہ وسیع کر دے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔